आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने का तरीक़ाकार दिखाऊंगा, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। आज की वीडियो में मैं आपको आउटलाइन में कितने पॉइंट आपने लिखने हैं और एक पॉइंट में यानी एक मेन हेडिंग में या मेन आउटलाइन के एक पॉइंट में आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं और उन पैराग्राफ में क्या चीज़ें लिखनी हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप 4 से 5 पॉइंट लिख रहे हैं आउटलाइन में, तो उनको आपस में जोड़ना कैसे है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ सके। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे किससे कहते हैं। ऐसा मज़मून जिसमें आपने रीजंस को सामने रखकर अपने मौक़िफ़ को बयान करना है एग्जामिनर के सामने, वो क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे कहलाता है। आपको बताता चलूं कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपने खाली अपना मौक़िफ़ नहीं बयान करना, बल्कि आपने आपके मुखालिफ जो मौक़िफ़ है उसको भी बयान करना है, और अपने और मुखालिफ जो सा नज़रिया है उसमें फ़र्क करके कंपैरिजन करके अपनी बात को आपने वज़न वाला बना के फिर पेश करना है। लेकिन अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने मौक़िफ़ को में वज़न वाली बात को फॉलो करें। यह ना हो कि आप वज़न वाली बात ना करें और बाद में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो अपना मौक़िफ़ बयान करने में। मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लेता है जेंडर स्टडी इज़ आ रियलिटी और मिथ। आपको पता है ये रियलिटी नहीं है, आप किस पर जाएंगे? मिथ पर। आपने इसमें अपने मौक़िफ़ के लिए स्ट्रॉन्ग दलाइल पेश करने हैं, फैक्ट्स और फिगर को सामने रखते हुए। यह ना हो कि आप फैक्ट्स और फिगर को साइड पे कर दें और अपना खाली मौक़िफ़ बयान कर दें, मैंने तो ये कहा है, ये बात आप मान लें। ये सीधा साधा आप लोग दावत दे रहे हैं एग्जामिनर को कि मुझे फेल करें, ठीक है? तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने क्या करना है? सबसे पहले अपना मौक़िफ़ बयान करना है, फिर उसके बाद आपने कहना है कि फ़लाँ बंदे ने इसके मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात की, ठीक है? फिर आपने वजह बतानी है तीसरे नंबर पर कि ये वजह थी जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा मौक़िफ़ है। फिर आपने एंड पे लिखना है कि ये बात मैं इसकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। फ़र्ज़ कर लें क्रिटिक है कोई, तो आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे आखिर पे, लेकिन वो बात करें जो कि वज़न वाली हो। आपकी बात उस क्रिटिक से अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? फिर वो पास करेगा। अगर आपकी बात में वज़न नहीं है तो आप भूल जाएं कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में पास हैं, ठीक है? पास बड़ी मुश्किल करता है, ठीक है? अब आपको बताता चलूं कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में स्टेप्स कितने आपने लिखने हैं। 5 स्टेप्स पीएमएस के लिए आपने लिखने हैं। कौन कौन से 5 स्टेप है जी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, 150 अल्फाज किस पर लिखना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। क्लेम 1, क्लेम 1 यानी आपने मौक़िफ़ पेश कर दी है, ठीक है? तो आपने वजह बतानी है या आपने इल्ज़ाम लगाना है, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, ठीक है? तो ये आपका क्लेम 1 है, और इसमें आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं और उन पैराग्राफ में क्या चीज़ें लिखनी हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और आपको बताता चलूँ क्लेम 3 में भी सेम इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपने कितने पैराग्राफ लिखने हैं और इनमें एक पैराग्राफ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। अब आपको बताता चलूँ कि आपके ऐसे में अगर आप लोग 350 नहीं 400 अल्फाज लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपके सबसे ज़्यादा अल्फाज जो से ऐसे के अंदर आपने पैराग्राफ क्लेम में लिखे हैं, मतलब एक पॉइंट में अगर आपके अल्फाज 300 हैं और आखिरी एक पॉइंट एक क्लेम में आपके अल्फाज कितने हैं? 600। अगर 600 है तो 300 है तो वो आपको ऐसे में फेल कर देगा। इस चीज़ से आपने बचना है क्योंकि आपका मौजू तब्दील हो जाता है। अब बताता चलूँ क्लेम 3 में भी 350 से 400 अल्फाज आपने लिखने हैं, ठीक है? और कंक्लूजन पर आ जाएं तो कंक्लूजन में आपने 150 अल्फाज लिखने हैं। यूज़ ऑफ कोटेशन पर 150 अल्फाज कोटेशन आपने लिखनी है।
اب کوٹیشن کیسے لکھنی ہے یہ بھی دکھاؤں گا، اور مین کنیکٹرز ان پر بھی 150۔ کنیکٹرز کا کام ہوتا ہے ایک پیراگراف کو دوسرے پیراگراف کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے کنیکٹرز کا کہ آپ نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ میں اب میں یہ اس کی بات کرنے لگا ہوں، اب میں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ، انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں آپ نے 150 الفاظ ٹوٹل لکھنا ہے، اور انٹروڈکشن میں سب سے پہلی چیز جو آپ نے لکھنی ہے وہ تھیسس سٹیٹمنٹ ہے، اور تھیسس سٹیٹمنٹ میں ہی آپ نے اپنا موقف بیان کرنا ہے۔ فرض کر لیں آپ کا ایسے آ گیا جی وومن بلکہ جینڈر سٹڈیز آر ریالٹی اور متھ، آپ نے اس میں اپنا موقف بتانا ہے کہ متھ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہو گیا۔ آپ نے اس پر تھیسس سٹیٹمنٹ لکھنی ہے اپنی، اور تھیسس سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے کون سی چیز لکھنی ہے؟ پروف لکھنا ہے، یعنی آپ نے فیکٹس اور فگر ادھر لکھنے ہیں، اپنے دلائل لکھنے ہیں، اور وہ وزن والی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا اچھا نالج ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے ادھر پروف لکھنا ہے، ثبوت لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فیکٹس اور فگر کو لکھنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپوزنگ سٹیٹمنٹ، اور جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے اس کے الٹ یعنی متضاد آپ نے اپوزنگ سٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے، اپوزنگ سٹیٹمنٹ لکھ دینی ہے۔ جیسے کہ آپ کا ایسے آیا تھا سی ایس ایس میں بوائز ول بی بوائز، آپ نے ادھر لکھ دینا ہے گرلز ول بی گرلز، ٹھیک ہے، اور کینکلوژن آپ نے اپنے سٹینس کا کینکلوژن لکھنا ہے کہ میں اگر متھ کہہ رہا ہوں تو آپ نے متھ ہی کہنا ہے، لیکن اسپیشل کا ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ، آپ کے آرگیومنٹیٹیو ایسے میں 4 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر 1 پہ سٹانس، آپ نے ہاں یا نہ میں لازمی جواب دینا ہے، دونوں کو نہیں کہہ سکتے، ایک کو کہنا ہے۔ اگر شروع میں آپ نے نو کہہ دیا ہے اینڈ پہ آپ ہاں کہہ رہے ہیں تو آپ کو فیل کر دے گا، ٹھیک ہے، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے۔ پروف، دوسرے نمبر پر آپ نے فیکٹس اور فگر لکھنے ہیں، اور یہ پیراگراف میں بتا رہا ہوں، وہ انٹروڈکشن میں نے بتایا تھا اور یہ پیراگراف میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپوزنگ ویو، آپ نے اپنا نظریہ تو بتا دیا میرا یہ موقف ہے، لیکن دنیا میں کوئی نہ کوئی بندہ تو ایسا ہوگا جو آپ کے نظریے کے خلاف ہوگا، مختلف عالم ہوں گے، مختلف کریٹکس ہوں گے، مختلف بکس ہوں گی، مختلف آیات ہوں گی، مختلف کوٹیشن ہوگی، آپ نے وہ لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ لکھنی ہے، اور پھر آپ نے وجہ بتانی ہے اور ریفیوٹ کرنا ہے، آپ نے نہیں ماننا، کیونکہ آپ نے شروع میں جو اپنا موقف بیان کیا ہے آپ نے اسی پر قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے ایشو بیسڈ ایسے کے لیے 6 ٹوٹل ایسے تیار کیے ہیں، اور 6 ایسے جون سے ہیں وہ ملٹی ہیں، آپ کے ان 6 ایسے میں تقریباً 300 پلس ایسے کلیئر ہوں گے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے۔ اگر آپ لوگ وہ 6 ایسے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا سی ایس ایس کا ایسے لازمی کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ وہ بائی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں میرے واٹس اپ نمبر پر کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کی اسٹڈی کیا ہے، اور مناسب قیمت پر آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ 50-50 ہزار اکیڈمیز میں دے کر تیاری کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے کلیئر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بکس 10-10 ہزار کی لے کر بھی آپ لوگ تیار نہیں کر سکتے ایسے، لیکن 6 ایسے تیار کر لے تو آپ کا ایسے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ العظیم۔ اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ سٹیپ کون سے ہیں ایسے کے اندر، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے آرگیومنٹیٹیو ایسے پی ایم ایس کے لیے کیا کرنا ہے، 3 پوائنٹس تیار کرنے ہیں، 3 مین پوائنٹس یعنی 3 کلیم تیار کرنے ہیں، 3 کلیم لکھنے ہیں، زیادہ نہیں لکھنے، کیونکہ آپ پی ایم ایس کی اٹیمپٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ 1 کی پوائنٹ یعنی ایک کلیم آپ کا کتنے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، 350 سے 400 الفاظ پر۔ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کلیم میں آپ کے کتنے الفاظ ہونے چاہیے، ایک کلیم کے اندر آپ کے الفاظ 300 سے 350 سے 400 ہونے چاہیے، لیکن ان میں پیراگراف کی تعداد 4 ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ان پیراگراف میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں وہ آگے آپ کو دکھاؤں گا۔ اب ایک پیراگراف کے اندر آپ کا 100 الفاظ ہونا چاہیے، ایک کلیم کے اندر 400 پیراگراف ہونا چاہیے، اور ایک پیرے کے اندر آپ کا 100 پیراگراف 100 لائن ہونی چاہیے، 100 الفاظ ہونا چاہیے، 100 لائن نہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ایک پیراگراف کے اندر 100 الفاظ میں کیا کیا چیزیں لکھنی ہیں، 6 چیزیں ہیں جو آپ نے لکھنی ہے۔ اب وہ 6 چیزیں بتاؤں گا تو آپ لوگ خود بخود ہی لکھ لیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ کمپوزیشن اور پریسی کے پیپر میں آپ ٹرانسلیشن لکھتے ہیں وہ نہیں لکھ پاتے، 10 میں سے آپ 10 نمبر کی ٹرانسلیشن اردو آتی ہے، آپ نے انگلش لکھنی ہوتی ہے، آپ فیل ہو جاتے ہیں،
لیکن اگر آپ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں تو آپ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے پیراگراف کے اندر سنٹینس، ٹھیک ہے؟ دو سے تین سنٹینس آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ لکھنا ہے، گرامیٹیکلی ٹھیک لکھنا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیم یہی طریقہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے ٹو دا پوائنٹ، آپ کو میں نے بتایا تھا ایک کلیم کے اندر کتنے پیراگراف لکھنے ہیں؟ 4، اور ایک پیراگراف کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے؟ یہ 6 سٹیپ کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایگزامپلیفیکیشن آپ نے لکھنا ہے، اپوزنگ ویو۔ آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے یہاں پر کریٹک یا کوٹیشن کہ فلاں بندہ اس بارے میں میری بات سے اتفاق نہیں کرتا، آپ نے یہ لکھنا ہے۔ مینی پیپلز تھنکس، اریسٹوٹل تھنکس، ٹھیک ہے؟ یہاں سے آپ نے پہلا سنٹینس سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیراگراف کے لیے بتا رہا ہوں۔ آگے بتاتا ہوں ایکسپلینیشن میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ نے اس میں ریفیوٹ کرنا ہے۔ کس سے ریفیوٹ کرنا ہے؟ جو کریٹک کہہ رہا ہے، اریسٹوٹل جو کہہ رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس آپ کی بات اریسٹوٹل سے نہیں ملتی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسے انکار کرنا ہے۔ اگر آپ نے شروع میں اپنی بات، اپنا موقف بیان کیا اور اریسٹوٹل کا آپ کا بیان اور اریسٹوٹل کا بیان اگر ملتا نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اریسٹوٹل کو بیان کرنا ہے، بعد میں انکار کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اپنا بیان کرنا ہے، چوتھے نمبر پہ وجہ بتانی ہے کہ یہ وجہ ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ یہ اریسٹوٹل غلط کہہ رہا ہے۔ اب آگے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ایکسٹینشن آف دا پیراگراف۔ ہاں جی، آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کیا چیز لکھنی ہے؟ آپ نے 5ویں نمبر پر یہ چیز لکھنی ہے، کوٹیشن۔ قائد اعظم اس بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے کنکلوژن آپ نے آخر پہ پھر اپنا موقف بیان کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسپیشل نہیں لکھنا، عام ہی ہونا چاہیے۔ اب آپ کو امپورٹنٹ نوٹ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 سے 4 پوائنٹ، یعنی 3 سے 4 کلیم لکھنے ہیں ایک ایسے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور ان کلیم میں آپ نے کتنے الفاظ لکھنے ہیں؟ 350 سے 400 الفاظ، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کا کتنا الفاظ بن گیا؟ 1200۔ آپ نے 3 لکھنے ہیں کی پوائنٹ پی ایم ایس کے لیے، یہ سی ایس ایس کے لیے 4 میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اب آگے بتاتا چلوں کہ ایک کلیم کے اندر آپ کے پوائنٹ جون سے ہیں، پیراگراف جون سے ہیں، وہ کتنے ہونا چاہیے؟ وہ آپ کے 4 سے 5 ہونے چاہیے، 4 یا 5، ٹھیک ہے؟ آپ کے پیراگراف ہونے چاہیے، اور ان میں 80 سے 100 الفاظ ہونی چاہیے ترتیب کے ساتھ۔ اب آگے بتاتا چلوں کہ فار ایگزامپل 1 آپ کا کلیم ہے یا پوائنٹ ہے، تو وہ آپ کا کتنے الفاظ پر ہونا چاہیے؟ 350 سے 400 الفاظ پر۔ آئیے سمجھ، یہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، آپ نے الفاظ کی ترتیب کو لازمی فالو کرنا ہے۔ اگر آپ لوگ الفاظ کی ترتیب کو فالو نہیں کریں گے تو آپ لوگ فیل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ موضوع کو تبدیل کر دیتے ہیں اوپر، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے اس چیز سے لازمی بچنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ویڈیو کا اگین دیکھیے گا، اگین بھی نہ سمجھ آئے تو تھرڈ ٹائم دیکھیے گا، تھرڈ ٹائم بھی نہ سمجھ آئے تو میرے واٹس اپ نمبر پر لازمی رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں اچھے طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک کی پوائنٹ یعنی ایک کلیم کے اندر آپ نے 350 سے 400 الفاظ لکھ دیا، لیکن فرض کر لیں آپ نے پہلا کلیم لکھا تو وہ 300 الفاظ پر تھا، دوسرا آپ نے لکھا آپ کا وہ تھا 400 الفاظ پر، چوتھا آپ نے تیسرا لکھا وہ 500 پر تھا، چوتھا آپ نے لکھا وہ 600 پر تھا، اور پہلے میں 300 تھا، آخری میں کیا تھا؟ 600، تو وہ آپ کو فیل کر دے گا۔ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے، آپ نے ہر کلیم میں 350 سے 400 الفاظ لکھنے ہیں، زیادہ نہیں لکھنے، نہ ہی کم لکھنی ہے نہ ہی زیادہ لکھنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔